अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। उसकी जब आंख खुली तो खुद को अंधेरे गड्ढे में पाया। ये जगह काफ़ी तंग और तारीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कब्र में पड़ा है। उसे किसी भी किस्म की तकलीफ या दर्द का एहसास ना हो रहा था, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि वो अपने होशो हवास खोने से पहले उसके जिस्म में 3 गोलियां लगी थी। तो क्या वो मर चुका है और कब्र में मौजूद है? यह सवाल उसके जहन में उभरते ही वो बेख्तियार उठ बैठा। अचानक उस गड्ढे में नारंगी रंग की अजीब सी रोशनी फैल गई। वह खौफजदा होकर उठ खड़ा हुआ। उस रोशनी में उसने देखा उसके सामने एक देवहैकल शख्स मौजूद है। उसका कद कई फुट लंबा था। वो उस देवहैकल शख्स के सामने बौना दिखाई दे रहा था। उसका सर बहुत ही हैबतनाक था और ख़ास तौर पर उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि उसे देखते ही ज़ीशान की गिग्गी बंध गई। कि कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? ज़ीशान ने घबराए हुए लहजे में पूछा। खौफनाक सूरत शख्स ने अपनी सुर्ख दहकती आंखों से उसे घूरा। तुम मर चुके हो और तुम्हारे बुरे अमाल के सबब मुझे तुम पर मुसल्लत कर दिया गया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी रगों में दौड़ने वाला खून खौफ से मुंजमद होने लगा। अचानक ही वो गड़ा खौफनाक आग से भड़क उठा और उस आग ने उसके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। वो दर्द और अजियत से चीखने लगा। उसे नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का सामना करना पड़ रहा था। उसके जिस्म की खाल उस खौफनाक आग से जैसे पिघल चुकी थी और गोश्त के जलने की बू आ रही थी। फिर यह आग बुझ गई। हैरत अंगेज तौर पर उसका जिस्म पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। सबसे हैरत अंगेज बात, उसके कपड़े उस खौफनाक आग में भी न जले थे और जिस्म पर जलने का कोई भी निशान मौजूद न था। ये तुम्हारे गुनाहों की हल्की सी सज़ा थी। इससे आगे और बहुत से मरहले हैं, खौफनाक सूरत शख्स बोला, और उसे 2-3 बार दोबारा यही अजियत सहना पड़ी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो चीखते चीखते रो पड़ा। यहाँ एक बार आने के बाद वापस कोई नहीं जा सकता। अब तुम्हें हमेशा अजाब सहना होगा, खौफनाक सूरत शख्स बोला। इस बार वो जगह इंतहाई खतरनाक जहरीले सांपों से भर गई जो उसे डसने लगे। उसकी चीखें दोबारा गूंजने लगी। उसे कई घंटे ये दर्द और अजियत सहना पड़ी। फिर जाकर उसकी जान छूटी। अब वो दोबारा उस खौफनाक सूरत शख्स के सामने मौजूद था। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँगा। या अल्लाह, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका और दे। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। याद करो, ऐसे ही कभी कोई तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था मगर तुमने उसकी एक ना सुनी, खौफनाक सूरत शख्स ने कहा तो उसकी आंखों के सामने माजी के अक्स घूमने लगे। जिंदगी की कहानी भी अजीब थी। उसका नाम ज़ीशान और ताल्लुक गरीब घराने से था। वो रोशनियों के शहर के एक पसमानदा इलाके में रहते थे। वो 2 भाई थे, 8 साला ज़ीशान और 4 साला खावर। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ नाम ही की तरह काम के भी शरीफ थे और एक टेक्सटाइल मिल में मामूली मुलाजिम थे। और माँ आबिदा लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। घर में खाना बमुश्किल एक वक्त ही खाते और पैबंद ज़दा कपड़ों में घूमते। इस गुर्बत के बावजूद वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाकर मुआशरे का कारामद शहरी बनाना चाहते थे। खावर को तालीम हासिल करने का शौक़ था, जबकि ज़ीशान तालीम से दूर भागता था। उसे सिर्फ लड़ाई झगड़े से दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र में वो एक करीबी पार्क में अपनी उम्र से चंद साल बड़े लड़के से जा भिड़ा और मार मार कर उसका बुरकस निकाल दिया। कुछ फासले पर मौजूद एक शख्स गौर से ये झगड़ा देख रहा था। मुखालिफ लड़के को पसपा होते देखकर वो ज़ीशान के करीब आया और उसकी पीठ थपकी। शाबाश, तुम एक रोज़ ज़रूर बड़े आदमी बनोगे। ज़ीशान ने हैरत से मुखातिब को देखा और ये पहला शख्स था जिसने लड़ाई झगड़े पर उसे सराहा था, वरना घर पर उसके वालिदैन उसकी इन हरकतों की वजह से उसे हर वक्त डांटते और मारते पीटते थे। वो मार पीट से सुधरने की बजाय सरकश होता जा रहा था। उस शख्स का नाम ताहिर था। वो अपने हुली और कीमती लिबास से अमीर दिखाई देता। ताहिर से मुलाकात ज़ीशान की बर्बादी का आगाज़ था। फिर उनके दरमियान मुलाकातें होने लगी। हर मुलाकात पर ज़ीशान को जेब खर्च के नाम पर अच्छी खासी रकम देता। उसकी तरबियत का आगाज़ जेब तराशी और औरतों से पर्स छीनने के बाद जवान होने तक गाड़ियाँ छीनने और डकैती तक जा पहुँचा। वो जवान हो चुका था और पुख्ताकार मुजरिम बन चुका था। एक बैंक डकैती के दौरान CCTV फुटेज से पुलिस उसके बारे में जान गई। वो उनके हाथ तो नहीं आया, अलबत्ता घर वालों पर उसके करतूतों की पोल पट्टी खुल गई। दूसरे रोज़ जब वो रात के अंधेरे में घर में दाखिल हुआ तो शरीफ उसके सामने गिड़गिड़ाया। बेटा, अब तुम जवान हो चुके हो और जवान औलाद पर हाथ उठाना मुनासिब नहीं। इन तारीक और ख़तरनाक रास्तों पर चलना छोड़ दो, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।
اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ کر خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں سسک کر زندگی نہیں گزار سکتا، وہ تیز لہجے میں بولا، اور باپ کو ایک طرف دھکیل کر گھر سے نکل گیا۔ باپ کا کمزور دل بیٹے کی بربادی اور سرکش رویہ نہ سہ پایا اور دل دھڑکنا بھول گیا۔ ذیشان گھر سے نکلا اور تاریک راہوں کا مسافر ہو گیا۔ وقت کبھی نہیں رکتا، یہ اس تیزی سے گزرتا ہے کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس روز آدھی رات کے قریب شہر کے ایک پوش علاقے میں احاطے کی دیوار پھلانگ کر جاگ اٹھے۔ چوکیدار کو منہ میں کپڑا باندھ کر بے دست و پا کرنے کے بعد وہ بیڈ روم میں جاگ اٹھے۔ یہ میاں بیوی اور 4 سالہ بچی پر مشتمل فیملی تھی۔ خبردار کوئی چالاکی مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا، وہ 20 سالہ شگفتہ پر پستول تانتے ہوئے بولا۔ شگفتہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ابھی ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے شوہر جمیل کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی، اس کی ٹانگیں خوف سے لرز رہی تھی۔ جو کچھ تجوریوں میں جمع ہے ہمارے حوالے کر دو، طاہر جمیل کی کنپٹی سے پستول کی نال لگاتے ہوئے بولا۔ گھر میں صرف 1.5-2 لاکھ کا کیش پڑا ہے، جمیل گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، اور ذیشان نے آگے بڑھ کر پستول کا دستہ اس کے سر پر رسید کیا۔ وہ چیختا ہوا گرا، اس کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ چلو اٹھو، ذیشان نے اس کے جسم پر ٹھوکر رسید کی مگر وہ ساکت پڑا رہا۔ یہ مر چکا ہے، طاہر کا ایک ساتھی لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اور ذیشان دھک سے رہ گیا۔ وہ قتل و غارت گری سے پرہیز کرتے تھے، ویسے بھی ان کے چہروں پر ڈاٹے موجود تھے، اس لیے پہچان لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ذیشان کے ہاتھوں سے یہ قتل اتفاق سے سرزد ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ شگفتہ انجام سے بے خبر، بے پرواہ ذیشان پر جھپٹ پڑی اور اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی۔ ذیشان کا ڈھاٹا کھل گیا اور چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اسی وقت پولیس موبائل کے ہوٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ عقبی سمت سے بھاگے۔ طاہر اور ذیشان سمیت وہ 4 افراد تھے۔ اپنی گاڑی تک پہنچتے پہنچتے ان کے 2 ساتھی پولیس کی چلائی ہوئی گولیوں کا شکار ہو گئے، جبکہ وہ دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے پولیس کو ڈاج دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس پولیس پارٹی کی قیادت ڈی ایس پی دانش کر رہا تھا، جو کہ ایماندار اور فرض شناس اور بہادر پولیس آفیسر تھا۔ ان کی گاڑی ایک ویران علاقے میں داخل ہو چکی تھی اور پولیس بدستور ان کے پیچھے تھی۔ ایک جگہ پولیس موبائل سے فائرنگ کی گئی اور زوردار دھماکے سے ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ گاڑی لہراتی ہوئی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ طاہر کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ ہوش و خیرت سے محروم ہو گیا، جبکہ ذیشان کو معمولی چوٹ آئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ایک طرف بھاگا۔ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا، ڈی ایس پی دانش نے خبردار کیا مگر وہ نہیں رکا۔ اس وقت ایک فائر ہوا۔ اسے ایسا لگا کہ لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخ اس کی دائیں ٹانگ میں اتر گئی۔ ذیشان نے مڑ کر پستول سیدھی کی اور ڈی ایس پی دانش پر فائر کرنا چاہا۔ دانش نے اس سے زیادہ تیزی دکھائی۔ پے در پہ 2 فائر ہوئے، دونوں گولیاں اس کی دائیں پہلو میں لگیں۔ وہ چیختا ہوا گرا مگر ہمت کر کے اٹھا اور دوبارہ بھاگا۔ اس کے ذہن میں دھند چھاتی جا رہی تھی۔ مزید چند فائر ہوئے اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چیختا ہوا کھائی میں گرتا چلا گیا۔ ذیشان اپنے گناہوں کو یاد کر کے پشیمان ہو چکا تھا۔ وہ دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے کہا نا کہ اب معافی کا وقت گزر گیا ہے۔ تو نے دائیں ہاتھ سے جمیل کو زندگی سے محروم کیا تھا، تیری ہی وجہ سے اس کی بیوی اور بیٹی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اس خوفناک شخص نے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کڑا نظر آ رہا تھا جو انگارے کی طرح سرخ تھا۔ اس شخص نے وہ کڑا ذیشان کے دائیں ہاتھ میں پہنچا دیا۔ ذیشان درد اور اذیت سے چیخا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کلائی پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی ذیشان کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ اور جب ذیشان کو ہوش آیا تو وہ ایک جھونپڑی میں تھا۔ اس کے دائیں پہلو اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ قریبی ایک 70 سالہ بارے شخص موجود تھا۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ ذیشان نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نام محمد خلیل ہے، لیکن لوگ مجھے حکیم بڈھا کہتے ہیں، کیونکہ میں حکیم تھا۔ پھر نہ جانے کیا جی میں سمائی کہ میں اس ویرانے میں آ گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری زندگی بچانی مقصود تھی۔ تم 2 روز بعد ہوش میں آئے ہو۔ میں کھائی کے قریب گھوم رہا تھا کہ کراہنے کی آواز سن کر نشیب میں گیا۔ وہاں تم کھائی میں پڑے تھے، بڑی مشکل سے تمہیں یہاں تک لایا۔ میں نے تمہارے جسم سے گولیاں نکال دیں اور جڑی بوٹیوں کا لیپ تمہارے زخموں پر کر دیا ہے۔ تم بے ہوش تھے اور بچنے کی امید کم تھی، لیکن آج کچھ دیر پہلے تمہاری حالت میں بہتری آنے لگی اور تم ہوش میں آ گئے، حکیم نے کہا۔ پر تم کھائی میں کیسے گرے اور تمہیں کس نے گولیاں ماری؟ ذیشان نے اپنی کہانی حکیم کو سنائی۔ بیٹے تم خوش قسمت ہو، قدرت نے تمہیں صرف تنبیہ کر کے نئی زندگی دی۔ اب بہتر یہی ہے کہ اپنی ماں سے معافی مانگو، جمیل کی بیوی شگفتہ سے معافی مانگو
اور کفارہ ادا کرو، حکیم نے کہا۔ تو کیا وہ عذاب کا فرشتہ میں نے خواب میں دیکھا تھا؟ ذیشان نے سوچا۔ اسی وقت اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی اور وہ حیران رہ گیا۔ وہاں گول دائرے جیسا نشان بنا ہوا تھا، جیسے اس نے واقعی جلتا ہوا کڑا پہنا ہو۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے جلنے کے نشان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ طویل و عریض حالنما کمرہ تھا، جس کے عین وسط میں ایک دراز کا دیو ہیکل شخص کھڑا تھا۔ وہ صرف جینز پہنے ہوئے تھا اور اس کا اوپری دھڑ برہنہ تھا۔ اس کے بازو اور سینے کے مسلز باڈی بلڈر کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر انگنت زخموں کے نشان تھے۔ اس کے سر کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ اس کے سر کے بالوں نے اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے کوئی ریسلر دکھائی دے رہا تھا۔ ہال کی دیواروں کے ساتھ درجنوں انسانی ڈھانچے کھڑے تھے اور اس ہال کی چھت سے جا بجا کنڈے لٹک رہے تھے۔ ان کنڈوں سے پولیتھین کے بڑے بڑے شاپرز میں انسانی جسم کے کٹے پھٹے اعضاء موجود تھے۔ اس کے قریبی دو کرسیوں پر ڈاکٹروں والے گاؤن میں دو صحت مند نوجوان بیٹھے تھے۔ بلا شبہ اس حال کا ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ اگر عام انسان دیکھ لیتا تو خوف سے بے ہوش ہو جاتا۔ اسی وقت حال کا دروازہ کھلا اور دو تنومند افراد ایک نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے۔ اس نوجوان نے بھی ڈاکٹروں والا گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات تھے۔ راول صاحب ہم اسے لے آئے ہیں، یہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک اس پہلوان نما شخص سے مخاطب ہوا۔ اب جبکہ تم ہمارے راز جان چکے ہو تو تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ راستہ نمبر 1، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، ورنہ دوسری صورت میں تمہارا جسم بھی ان لاشوں کی طرح ٹکڑوں میں بٹ کر کسی ہوک سے لٹک رہا ہوگا۔ پہلا صفاق لہجے میں بولا، تم درندے ہو، تم دونوں بھائی ڈاکٹر کے روپ میں شیطان ہو۔ میں ہرگز تم لوگوں کے گھناؤنے کاروبار کا حصہ نہیں بنوں گا، بلکہ یہاں سے جاتے ہی پولیس کو سچ سچ بتاؤں گا کہ تم لوگوں کی اصلیت کیا ہے۔ نوجوان اگرچہ گھبرایا ہوا تھا لیکن نڈر بھی تھا۔ پولیس کو تو تم تب کچھ بتاؤ گے جب یہاں سے جاؤ گے۔ راول کے اشارے پر دونوں تنومند افراد نے اس نوجوان کو دوبارہ پکڑ لیا۔ راول اس کی طرف بڑھا۔ اب اس کے ہاتھ میں سرنج موجود تھی۔ نوجوان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ انجیکشن لگتے ہی وہ ان کی باہوں میں جھول گیا۔ اسے آپریشن تھیٹر لے چلو، راول نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ دونوں تنومند افراد اس نوجوان کو حال سے باہر لے گئے۔ برسوں پہلے جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا، اور پھر ایک روز ڈی ایس پی دانش کی گولیوں کا شکار ہو کر وہ کھائی میں جا گرا۔ حکیم کے علاج سے صحتیاب ہوتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، اور اب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اتنے برسوں بعد اس کی ماں اور بھائی اس کے گھر میں ہوں گے بھی یا نہیں۔ شاید انہوں نے رہائش تبدیل کر لی ہو۔ ادھر عابدہ گھر کے اندر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، میں نے برسوں پہلے ایک بیٹا کھویا تھا، خاور بھی غائب ہے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عابدہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک کلین شیو چھریرے بدن کا نوجوان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ برسوں بعد ماں کے سامنے آیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ماں اسے پہچانے گی یا نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو برسوں بعد دیکھنے کے باوجود پہچان چکی تھی اور باہیں کھول کر تڑپ کر آگے ہی بڑھی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے ذیشان کا ماضی یاد آ گیا۔ ماں، مجھے معاف کر دو۔ وہ عابدہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا اور عابدہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ذیشان کو اٹھایا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بڑا ہی جذباتی منظر تھا۔ برسوں بعد ملنے والے ماں بیٹا دونوں رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں کی حالت سنبھلی تو کمرے میں آ گئے۔ ماں، خاور کہاں ہے اور کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ذیشان نے پوچھا۔ عابدہ اداس ہوئی۔ خاور اس شہر کے ایک بڑے اسپتال میں ایک ڈاکٹر تھا۔ چند روز پہلے ڈیوٹی پر گیا تھا مگر پھر واپس گھر نہیں لوٹا۔ اس کا موبائل بھی آف تھا۔ اس کی گمشدگی کے دوسرے روز میں اسپتال گئی۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ خاور نوکری سے استعفیٰ دے کر اسی روز جا چکا تھا۔ میں اکیلی بوڑھی اسے کہاں ڈھونڈتی؟ اس کے قریبی دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ عابدہ نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ ذیشان نے ماں سے اسپتال کا ایڈریس لیا، خاور کے دوستوں کے نام پتے پوچھے اور صبح 9 بجے اسپتال جا پہنچا۔ یہ شہر کا جدید ترین پرائیویٹ اسپتال تھا۔ عمارت خاصی وسیع و عریض اور ضرورت سے زیادہ صاف ستھری تھی۔ استقبالیہ کمرے میں بھی سجاوٹ کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ کاؤنٹر پر کمپیوٹر اور دیگر مشینوں کے ساتھ ساتھ نقلی پھولوں کے خوبصورت اور دیدہ زیب گلدستے موجود تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے موجود لڑکی کو دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ وہ شگفتہ تھی، وہی شگفتہ جس کے بنگلے میں ڈکیتی کے دوران ذیشان کے ہاتھوں اس کا شوہر جمیل مارا گیا تھا۔ شگفتہ کے سنہری بال، چمکتی دمکتی آنکھیں، نازک سراپا ماحول کو دلچسپ بنا رہا تھا۔
لیکن ذیشان کی حالت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنا گناہ یاد کر کے خراب ہو چکی تھی۔ جی سر، میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ شگفتہ نے پوچھا، اور ذیشان سنبھل کر گویا ہوا۔ اس نے ذیشان کو نہیں پہچانا تھا، حالانکہ اس روز ذیشان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا۔ شاید جمیل کے صدمے کے زیر اثر وہ ذیشان کا چہرہ بھول گئی تھی۔ اس نے سوچا اور پھر کہا، جی میرا نام ذیشان ہے، میں اپنے بھائی ڈاکٹر خاور کے بارے میں معلومات کے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ 3 روز پہلے اسپتال اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا اور اس روز سے آج تک غائب ہے۔ ذیشان نے نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس معصوم لڑکی سے نظریں ملائے جو کہ اس کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ مسٹر ذیشان، ڈاکٹر خاور 3 روز قبل ڈیوٹی پر آئے ضرور تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ریزائن دے کر اسی روز چلے گئے تھے۔ یہی بات میں آپ کی والدہ کو بھی بتا چکی ہوں، شگفتہ نے جواب دیا۔ مگر اس نے استعفیٰ کیوں دیا؟ امی بتا رہی تھی کہ اس نے اسی مہینے اسپتال جوائن کیا تھا اور وہ اپنی ملازمت سے مطمئن تھا۔ ذیشان نے نظر اٹھا کر کہا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ ڈاکٹر تالش سے مل لیجیے، وہ اس وقت اتفاق سے اپنے روم میں موجود ہیں، شگفتہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر تالش کہاں بیٹھتے ہیں؟ ذیشان نے پوچھا۔ 2nd فلور، روم نمبر 11، شگفتہ بولی۔ اب ذیشان کا مزید وہاں رکنا بیکار تھا۔ وہ 2nd فلور روم نمبر 11 کے سامنے جا پہنچا۔ دروازے کے قریب کرسی پر ایک موٹی توند والا پستہ قامت شخص موجود تھا۔ میرا نام ذیشان ہے اور مجھے ڈاکٹر تالش سے ملنا ہے، ذیشان نے کہا۔ یہ سن کر وہ شخص کمرے میں داخل ہو گیا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور اس نے ذیشان کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شیشے کی خوبصورت میز کے پیچھے ایک صحت مند نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی دوسری کرسی پر بھی ایک نوجوان موجود تھا۔ دونوں کی شکل ملتی جلتی تھی۔ ذیشان نے اندازہ لگایا وہ دونوں بھائی ہوں گے۔ میں ڈاکٹر خاور کا بھائی ہوں۔ وہ 3 روز پہلے ڈیوٹی پر آیا مگر پھر واپس گھر نہیں پہنچا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس روز ڈاکٹر خاور استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے استعفیٰ کیوں دیا جبکہ وہ اپنی ملازمت سے مطمئن بھی تھا اور اسے اسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے؟ ذیشان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مسٹر ذیشان، ہم کسی ملازم کے پرسنل معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ وہ اسی روز استعفیٰ دے کر جا چکا تھا۔ کہاں گیا اور اس نے کیوں استعفیٰ دیا یہ ہم نہیں جانتے۔ اب تم جا سکتے ہو اور آئندہ اس سلسلے میں یہاں آنے کی زحمت مت کرنا، ڈاکٹر تالش سرد لہجے میں بولا۔ میرا بھائی غائب ہوا ہے اور وہ اس اسپتال میں ملازم تھا۔ یہاں آنے کے بعد وہ کہاں گیا اور اس نے استعفیٰ کیوں دیا کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں۔ اس کے بارے میں پوچھنا میرا حق ہے، بلکہ میں اسپتال کے مالک سے بھی پوچھوں گا۔ ذیشان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ مسٹر ذیشان، یہ اسپتال میرے ڈیڈی کا ہے، ان کے بیٹے ہونے کے ناطے ہم بھی یہاں کے مالک ہیں، ڈاکٹر تالش نے تند لہجے میں کہا اور میز کے کنارے نصب کوئی بٹن دبایا۔ فوراً ہی 2 کتے جیسی جان لیے 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان صاحب کو باہر کا راستہ دکھاؤ اور ہاں، یہ آئندہ اندر داخل نہ ہونے پائیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ دونوں ذیشان کی طرف بڑھے۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، میں خود جا رہا ہوں، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا اور پھر دروازے تک گیا، پھر رک کر مڑا۔ ڈاکٹر تالش، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں، لیکن میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا جو قانون کے خلاف ہو۔ میں یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور تمہیں میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مختلف اسپتالوں سے معلومات کے بعد اس کے دوستوں سے پتہ کرتے کرتے سپہر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ اسے گرفتاری کا ڈر اس لیے بھی نہیں تھا کہ وہ برسوں بعد اپنے علاقے میں آیا تھا اور دوران واردات وہ ہمیشہ نقاب میں ہوتا تھا۔ صرف جمیل کے گھر ڈکیتی کے دوران اس کا نقاب کھل گیا تھا اور شگفتہ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہاں سے فرار ہوتے ہوئے اس نے دوبارہ چہرے پر نقاب باندھ لیا تھا۔ جب وہ گولیاں لگنے سے کھائی میں گرا تھا تب بھی اس کے چہرے پر نقاب موجود تھا۔ ایک سنتری سے ڈیوٹی آفیسر کا کمرہ پوچھ کر وہ کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے زور زور سے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا، دروازہ بند نہیں تھا، اس لیے کھل گیا۔ وہ حیران پریشان سے اندر داخل ہوا۔ یہ 4 پولیس آفیسر تھے جو آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اور تاش کھیل رہے تھے۔ ان کے قریب چند سپاہی کھڑے تھے۔ جب کوئی اچھا پتا پھینکتا تو وہ تالیاں بجاتے ہوئے داد دیتے۔ پولیس اسٹیشن کا وہ کمرہ اس وقت مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ سر، مجھے اپنے بھائی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانی ہے، وہ شائستہ لہجے میں بولا۔ لیکن بھلا اس نکار خانے میں اس کی کون سنتا؟ وہ چند لمحوں تک انہیں پکارتا رہا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ برداشت کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے۔ آخرکار وہ پھٹ پڑا۔ میرا بھائی 3 روز سے لاپتہ ہے اور میں رپورٹ درج کروانا آیا ہوں، اور تم لوگ اپنے فرائض بھول کر تاش کھیلنے میں مصروف ہو۔ یہ ڈیوٹی نبھانے کا کون سا طریقہ ہے؟
सब इंस्पेक्टर रैंक का एक ऑफिसर अपने हाथ में मौजूद ताश के पत्ते फेंक कर गुस्से से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसके सीने पर बैज लगा था जिस पर नियाज अली लिखा था। तो तुम हमें कानून सिखाओगे? वो सुलगते हुए लहजे में बोला। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा भाई गुज़िश्ता 3 रोज से लापता है। जीशान ने अपनी बात दोहराई और नियाज अली अपनी मैच की तरफ आया। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? डॉक्टर खावर। तुम्हारे भाई की किसी से दुश्मनी तो नहीं? हो सकता है किसी लड़की का चक्कर हो, नियाज अली ने पूछा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, जीशान बोला और तफसील से बताया कि उसका भाई फलां अस्पताल में ड्यूटी करता था। 3 रोज पहले ड्यूटी पर गया। जब वो वापस नहीं लौटा तो जीशान उसका पता करने अस्पताल गया, जहां डॉक्टर तालिश ने उसे बेइज्जत करके अस्पताल से निकलवा दिया। वो एफआईआर में डॉक्टर तालिश का नाम लिखवाना चाहता था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, डॉक्टर तालिश कोई मामूली आदमी नहीं, सेठ दावर का बेटा है, जो बहुत ही बाअसर शख्सियत है। नियाज अली ने अपनी मूछें मरोड़ते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या सेठ दावर उसके बेटे कानून से बालातर हैं? जीशान ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। उनके दरमियान तुंदो तल्ख जुमलों का तबादला होने लगा। दीगर पुलिस एहलकार भी अब उठ खड़े हुए थे। उसी वक्त दरवाजे से एक डीएसपी अंदर दाखिल हुआ। नियाज अली समेत दीगर एहलकारों ने उसे सैल्यूट किया। डीएसपी की नज़रें जीशान पर जमी हुई थी। जीशान का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये डीएसपी दानिश था, जिसने पुलिस मुकाबले में जीशान को जख्मी किया था और वो खाई में जा गिरा था। अगरचे डीएसपी इस वक्त जीशान का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन हर मुजरिम के दिल में एक डर होता है कि वो पहचान लिया जाएगा। वही डर जीशान के दिल में भी पैदा हो चुका था। क्या मसला है? दानिश ने जीशान की तरफ देखा। सर ये मेरे भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, जीशान ने कहा और उसे तफसीलात से आगाह किया। नियाज अली इसकी रिपोर्ट लिखो, डीएसपी दानिश ने हुक्म दिया। लेकिन सर, ये डॉक्टर तालिश पर शक का इजहार कर रहे हैं, नियाज ने कदरे झिझकते हुए कहा। तो क्या हुआ, तुम रिपोर्ट लिखो, इस केस की तफ्तीश मैं खुद करूंगा, सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। दानिश के वाज़े हुक्म पर उसने खामोशी से रिपोर्ट लिखी और जीशान डीएसपी का शुक्रिया अदा करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि डीएसपी ने उसे नहीं पहचाना। पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी अपने रिवायती अंदाज में चल रही थी और खावर का सुराग लगाने में नाकाम रहे थे। डीएसपी अस्पताल में जाकर तफ्तीश कर चुका था। वह डॉक्टर तालिश से भी मिला था और तालिश के भाई डॉक्टर सुहेल से भी पूछगछ की थी, मगर उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उधर जीशान भी भाई की तलाश में नाकाम रहा था। वह जराइम की राह छोड़ चुका था। घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसने ज़िंदगी में पहली बार मेहनत से कमाने का सोचा। इरादे नेक हों तो इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। वह एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। एक रोज़ आधी रात के करीब जब वो गहरी नींद में था, उसे वही खौफनाक सूरत देवहेकल शख्स दिखाई दिया जिसने उसे अजियत और अजाब से दो चार किया था। तुमने अब तक जमील के खून का कफ़ारा अदा नहीं किया, जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त कम है। इतना सोच लो कि अगर तुमने कफ़ारा अदा नहीं किया तो लौट कर मेरे पास ही आओगे। उसकी खौफनाक आवाज़ सुनकर वो जाग उठा। खौफ और डर के बाई सर्दी के मौसम में भी उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। कब्र या खाई में पेश आने वाले वाक़यात को उसका दिमाग सच समझने को तैयार नहीं था, लेकिन कलाई पर सख्त कड़े का निशान उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उस रोज़ उसके साथ जो कुछ पेश आया वो सच था। ये क्या भेद था, ये आज तक वो समझ नहीं पाया था। वो खौफ के बाइस दोबारा सो नहीं सका और रात भर जागता रहा। उसने सोचा था कि सुबह होते ही अस्पताल जाकर शगुफ्ता से मिलेगा और सच बताने के बाद ये फैसला उस पर छोड़ देगा कि चाहे तो वो उसे माफ़ कर दे या कानून के हवाले कर दे। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और उसके मुकद्दर में लिखा कुछ और होता है। वो सुबह नाश्ता करके घर से निकला। इरादा अस्पताल जाने का था, वैसे भी इतवार का रोज़ था और उसकी छुट्टी थी। वह स्टॉप पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था कि मुखालिफ सिमत से आने वाली मजदा सड़क की दूसरी तरफ रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी तो वो चौंक गया। ये शगुफ्ता थी, जिससे मिलने और माफ़ी मांगने की गर्ज से वो जा रहा था। शगुफ्ता ने सड़क पार करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। उसी वक्त अचानक एक तरफ से तेज़ रफ्तार फरारी नमूदार हुई। फरारी की ड्राइविंग सीट पर एक स्मार्ट सी लड़की मौजूद थी। उसकी नज़र भी शगुफ्ता पर पड़ चुकी थी। ब्रेकों के चरचराने की आवाज़ गूंज उठी। लड़की ने बर वक्त ब्रेक लगाए थे, इसके बावजूद भी फरारी शगुफ्ता से टकराई और शगुफ्ता चीखती हुई तारकोल की सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। जीशान सड़क पर गिरी शगुफ्ता की तरफ दौड़ा। इर्द गिर्द मौजूद दूसरे अफराद भी जाए हादसा पर पहुंच चुके थे। शगुफ्ता का सर सड़क से टकराया था, जिससे खून बह रहा था। फरारी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद मॉडर्न लड़की, जिसने स्किन टाइट जीन्स और हाफ आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी, घबरा गई और मौके से फरार होने की कोशिश की, मगर जीशान उसका इरादा भांप चुका था। उसने चश्मे ज़दन में फरारी का ड्राइविंग साइड वाला दरवाज़ा खोला
اور اس خوبصورت لڑکی کو بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ لڑکی چراغ پا ہو گئی۔ میڈم، یہ لڑکی تمہاری گاڑی سے ٹکرائی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ اسے اسپتال پہنچاؤ، نہ کہ موقع سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ ذیشان طیش میں آ گیا تھا۔ غلطی اسی کی ہے جو اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، وہ لڑکی بدستور غصیلے لہجے میں بولی۔ ذیشان نے فراری کا دروازہ کھولا اور سڑک پر بے ہوش پڑی شگفتہ کو پچھلی نشست پر لٹا کر اس مغرور لڑکی کو ڈرائیونگ سیٹ پر دھکیل کر خود بھی اس کے برابر جا بیٹھا۔ چلو اسے جلدی اسپتال پہنچاؤ۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ مغرور لڑکی نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو میں مجبوراً تمہیں گاڑی سے باہر دھکیل کر خود ہی اسے اسپتال پہنچا دوں گا۔ اس کا انجام جانتے ہو؟ کسی کی زندگی بچانے کے لیے میں ہر انجام بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وقت ضائع مت کرو، گاڑی چلاؤ۔ وہ لڑکی اسے چند لمحے غصے سے دیکھتی رہی، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال کے باہر موجود تھے۔ ذیشان نے عقبی نشستے سے شگفتہ کو اٹھایا اور ایمرجنسی تک جا پہنچا۔ شگفتہ کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر کے وہ ہال میں رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ چوٹیں زیادہ گہری نہیں تھی، صرف سر پر لگنے والی چوٹ کے باعث شگفتہ زخمی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ باقی جسم پر معمولی چوٹیں تھیں، کیونکہ جس وقت وہ گاڑی سے ٹکرائی اس وقت گاڑی رک چکی تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں اس کی حالت بہتر ہو چکی تھی اور اسے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ شگفتہ نے بے تاثر لہجے میں اس کا شکریہ ادا کیا اور اسپتال سے باہر آئی۔ میں آپ کو گھر تک پہنچا آتا ہوں، ذیشان نے کہا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، شگفتہ بولی، مگر ذیشان نے اصرار کر کے رکشہ روکا۔ شگفتہ کا اپارٹمنٹ ایک متوسط علاقے میں تھا۔ ذیشان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس نے رکشے سے اترتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا فرض تھا، ذیشان اس کے قریب آ کر بولا۔ اس نے رکشہ ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کر دیا تھا۔ اس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ شگفتہ کو سچائی سے آگاہ کر دے۔ مس شگفتہ، شاید آپ مجھے نہیں پہچان سکی، میں وہی ذیشان ہوں جس کے ہاتھوں اتفاق سے جمیل۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ شگفتہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روکا۔ میں پہلے ہی دن آپ کو پہچان گئی تھی، جب آپ ڈاکٹر خاور کو تلاش کرتے ہوئے اسپتال آئے تھے۔ اگر میں چاہتی اسی روز آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر قدرے توقف سے بولی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ذیشان کانپ اٹھا۔ نہیں، خدا کے لیے یا تو مجھے معاف کر دو یا پھر قانون کے حوالے کر دو۔ میں اب بدل چکا ہوں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر ذیشان، جانتے ہو تمہارے اس ظلم سے ہم پر کیا گزری؟ جمیل کے مرتے ہی اس کا بھائی خلیل جمیل کے کاروبار اور مال و دولت پر قابض ہو گیا۔ میری بیٹی رخسار صرف 3 سال کی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی بے گھر ہو گئیں اور میں نے اسی اسپتال میں ملازمت کر لی اور یہاں کرائے کا اپارٹمنٹ لے لیا، وہ بولی، اور پھر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ذیشان نے دوبارہ اس کا راستہ روکا۔ خدا کے لیے شگفتہ، مجھے معاف کر دو، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ کیا اس سے جمیل واپس لوٹ آئے گا؟ رخسار کو اس کا باپ مل جائے گا؟ شگفتہ تلخ لہجے میں بولی اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ذیشان مڑا اور تھکے تھکے انداز سے ہارے ہوئے جواری کی طرح ایک طرف چلنے لگا۔ شگفتہ نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ اپنی جگہ درست بھی تھی۔ ذیشان کی وجہ سے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ وہ سوچوں میں گم، ارد گرد سے بے خبر سڑک پر چلتا جا رہا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ 2 گاڑیاں تھیں جنہوں نے اچانک اسے گھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، آدھے درجن مسلح افراد اسے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید طرز کی آٹومیٹک رائفلیں موجود تھیں۔ کون ہو تم؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ذیشان نے بے خوفی سے پوچھا۔ تمہیں سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، ایک رائفل بردار غرایا۔ اسے رائفلوں کی زد میں لے کر ایک گاڑی میں دھکیل دیا گیا، پھر گاڑی چل پڑی۔ عقبی نشست پر اس کے دائیں بائیں 2 رائفل بردار چوکنے بیٹھے تھے۔ ایک رائفل بردار ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ ان کے پیچھے بھی مسلح ساتھی آ رہے تھے۔ ذیشان خالی ہاتھ تھا۔ ایسی صورتحال میں مزاحمت بہادری نہیں، بے وقوفی کہلاتی ہے۔ لیکن یہ مسلح افراد کون ہیں اور اسے اغوا کر کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس قسم کے کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پھر اس نے یہ سوچ کر ذہن کو آزاد کر دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ چند کلومیٹر کے بعد گاڑی کچے میں اتری اور تھوڑی آگے جا کر ایک وسیع و عریض عمارت کے سامنے جا رکی۔ یہ تقریباً 2 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل فارم ہاؤس تھا۔ احاطے میں گاڑیاں روک دی گئیں۔ 2 افراد اسے لیے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ دوسرے وہیں کھڑے رہ گئے۔ وہ طویل احاطے سے ہوتے ہوئے جیسے ہی برآمدے میں پہنچے، ذیشان کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ ایک رائفل بردار نے بے اختیار اسے سہارا دینے کے لیے
اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، یہی اس کی غلطی تھی۔ ذیشان جان بوجھ کر لڑکھڑایا تھا، ویسے بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ اس کی طرف سے غافل ہو چکے تھے اور دونوں کی رائفلوں پر گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ ذیشان کا ہاتھ سہارا دینے والے رائفل بردار کی رائفل پر پڑا۔ اگلے ہی پل وہ رائفل بردار اس کے اوپر سے ہوتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ دوسرے نے ذیشان کی طرف رائفل سیدھی کی ہی تھی کہ وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک پاؤں کی ایڑی پر گھوما اور دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے ہاتھوں پر رسید کی۔ اس کے ہاتھ سے بھی رائفل نکل گئی۔ اب وہ دونوں ذیشان کے نشانے پر تھے اور اس کے رائفل پکڑنے کے انداز سے سمجھ چکے تھے کہ مقابل بھی ان سے کم نہیں۔ اب بتاؤ تم لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، ذیشان غرایا۔ مگر وہ جواب میں خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور ذیشان کی پشت پر کسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے مڑنا چاہا، اسی وقت ایک سرد نال اس کی گردن کی پشت سے آ لگی اور ایک نسوانی آواز سنائی دی، رائفل پھینک۔ ذیشان نے رائفل ایک طرف پھینکی۔ یہ آواز شناسا سی لگ رہی تھی۔ اب میری طرف مڑو، اسی آواز نے کہا۔ وہ پیچھے مڑا اور حیران رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی گاڑی سے ٹکرا کر شگفتہ گری تھی۔ رائفل بردار اپنی رائفلیں سنبھال چکے تھے۔ لڑکی نے اپنا پسٹل بیلٹ میں اڑوسا اور رائفل برداروں سے کہا، اب تم دونوں جاؤ۔ رائفل بردار سر جھکائے احاطے میں چلے گئے۔ ویری گڈ، تم واقعی بہادر ہو۔ میرے دونوں آدمیوں کو خالی ہاتھ لمحوں میں زیر کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ مجھے اس طرح یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ تم اس دن والے واقعے کا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ ذیشان نے اپنی نگاہیں اس پر جماتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم سے بدلہ لینا مقصود ہوتا تو تم اس وقت اپنی ٹانگوں پر صحیح سلامت میرے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، اور اس وقت بھی اگر میں نہ چاہتی تو میری مرضی کے خلاف مجھے اسپتال جانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ میں کوئی مڈل کلاس کی عام لڑکی نہیں، سیٹھ داور کی بیٹی سونیا ہوں۔ سیٹھ داور کا نام سنتے ہی ذیشان کو جھٹکا لگا۔ گویا سونیا ڈاکٹر تالش کی بہن تھی، جس پر ذیشان کو شبہ تھا کہ اسی نے خاور کو غائب کیا ہے۔ لیکن سونیا کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس سے کیا چاہتی تھی؟ اگر بدلہ لینا مقصود نہیں تھا تو اس کے کارندوں نے یہاں تک گن پوائنٹ پر کیوں لائے تھے؟ اس نے اپنا یہی سوال دہرایا۔ ذیشان میں کوئی مڈل کلاس لڑکی نہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے شرماؤں اور دوپٹہ منہ میں ڈال کر سر جھکا لوں۔ میں نے لندن کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے ڈیڈی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ میں جس چیز کی خواہش کروں مجھے منٹوں میں مل جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کر لیا تھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو ذیشان، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ مجھ سے شادی کے بعد مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، اور یہ بھی جان لو کہ میں جو چیز پسند کر لوں اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ذیشان بھونچکا رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے بی بی، میں کوئی بے جان چیز نہیں جسے پسند آنے پر تم بازار سے خرید لو۔ میں جیتا جاگتا انسان ہوں، میری بھی خواہشات ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے پسند نہیں۔ وہ ناگوار لہجے میں بولا۔ کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں خوبصورت نہیں؟ یا تم کسی اور کو چاہتے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ تمہارے یہ دونوں اندازے درست نہیں۔ ضروری نہیں کہ پیار اور عشق خوبصورتی اور دولت کو دیکھ کر کیا جائے، اور نہ ہی پیار کوئی کھلونا ہے جسے تم جب چاہے بازار سے خرید لو یا زبردستی حاصل کر لو۔ پیار محبت جبر اور زبردستی سے نہیں حاصل کیا جاتا، ذیشان نے کہا۔ دیکھتی ہوں میں تم کیسے نہیں مانتے۔ ایک روز تم خود اپنے منہ سے کہو گے، سونیا آئی لو یو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں مر کر بھی تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ مرنے کے بعد بھی میری روح تمہاری متلاشی رہے گی۔ وہ اسے ایک 12x12 کے ایک آراستہ کمرے میں لے آئی۔ ذیشان اس کے اشارے پر بیٹھ گیا۔ بیڈ کے قریب ہی کرسی رکھی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ذیشان کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تو اسے سردی میں بھی پسینے آنے لگے۔ اب دیکھتی ہوں تم کیسے بچو گے۔ اس نے اپنے تپتے ہونٹ ذیشان کے گال سے رگڑے تو ذیشان گھبرا کر پرے کھسکا۔ خالی کمرے میں جوان اور خوبصورت لڑکی کا ساتھ، جو کہ خود بھی شرارت پر مائل تھی، اسے اپنی سلامتی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا ماضی اگرچہ داغدار تھا، لیکن وہ عہد کر چکا تھا کہ آئندہ گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، اور پھر اسے تنبیہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنے عہد سے پھرا یا کفارہ ادا نہیں کیا تو پھر اسے کہیں جائے امان نہیں ملے گی۔ لگتا ہے گنگا الٹی بہنے لگی ہے۔ شرمانا مجھے چاہیے، شرما تم رہے ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اس سے لپٹ گئی۔ ذیشان کے بدن میں اس کی حرارت سے چونٹیاں سی رینگنے لگی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سونیا کو ایک طرف دھکیلا اور بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، یہ گناہ ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ سونیا کے قرب نے اس کے جذبات بھی منتشر کر دیے تھے۔ وہ بمشکل اپنے آپ پر قابو پا سکا تھا۔ اسی وقت سونیا کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے شولڈر بیگ میں سے موبائل فون نکالا اور کال ریسیو کی۔ یہ سیٹھ داور کی کال تھی۔ سونیا کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے سیٹھ داور نے پوچھا۔ ڈیڈی میں فارم ہاؤس میں ہوں، کب تک آؤ گی؟ ڈیڈی بس یہاں سے نکلنے ہی والی ہوں، سونیا بولی۔
اور کچھ دیر باتوں کے بعد رابطہ منقطع کر دیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ سونیا کمرے سے باہر نکلی، کچھ دیر بعد واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں شیمپین شراب کی یہ قسم اعلیٰ ترین اور بیش قیمت ہوتی ہے۔ 2 شیشے کے گلاس اور پانی کی چھوٹی بوتل تھی۔ اس نے گلاس میں پیک تیار کیا۔ ذیشان کے لیے دوسرے گلاس میں پیک بنانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ وہ پہلا پیک ایک ہی سانس میں پی گئی اور پھر دوسرا پیک بنانے لگی۔ ذیشان نے دیکھا شراب پیتے ہی سونیا کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ تم بھی پیو نا، وہ بہکی ہوئی آواز میں بولی۔ میں شراب نہیں پیتا، یہ حرام ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ پھر قدر توقف سے پوچھا، تمہارے ڈیڈی تمہیں شراب پینے سے نہیں روکتے؟ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ پاگل، ہماری سوسائٹی میں شراب پینا فخر سمجھا جاتا ہے۔ وہ حرام کے مال پر پلی ہوئی ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی۔ پھر بولی، جوان اولاد کے نجی معاملات میں والدین مداخلت نہیں کرتے، اب سیدھی طرح مان جاؤ ورنہ۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ اس سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ ذرا پرے کھسکا۔ سنو سونیا، تم میرے بارے میں نہیں جانتی میں کون ہوں، ذیشان نے کہا اور اپنی رودات سنا ڈالی۔ وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ ذیشان، کیوں بچوں والی کہانی سنا رہے ہو؟ بھلا کبھی کوئی مر کر بھی زندہ ہوا ہے؟ رہی تالش بھائی کی بات، تو تالش بھائی اور سہیل بھائی مجھے بہت چاہتے ہیں اور میں ڈیڈی کی بھی چاہیتی ہوں۔ بس تم ایک بار ہاں کر دو، میں سب سنبھال لوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا سونیا، مجھے شبہ ہے کہ تمہارے بھائی کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، جبکہ میں جرائم سے توبہ کر چکا ہوں۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو ذیشان، ایمانداری کی زندگی میں کیا رکھا ہے؟ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ یہ جو میرے محافظ اس عمارت میں موجود ہیں، یہ بھی میرے بھائی کے کارندے ہیں۔ اب میں چلوں گی، ڈیڈی نے بلایا ہے، کوئی ضروری کام ہے۔ جب تک تم اچھی طرح سوچ لو۔ اتنا یاد رکھو، اگر تم نہیں مانے تب بھی میں مر کر بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، سونیا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی اور پھر مڑ کر بولی، تم یہاں قیدی نہیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو کوریڈور میں کھڑے قادر سے کہنا، لیکن یہاں سے نکلنے کا سوچنا بھی مت۔ اس عمارت میں چاروں طرف مسلح پہرے دار ہیں۔ یہ بول کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور ذیشان کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ وہ امیرزادی زبردستی اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے سونیا سرپھری اور نفسیاتی مریضہ معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، جو ارادہ کر لیں اسے ضرور پورا کرتے ہیں، اس نے سوچا۔ اس عمارت میں آدھے درجن سے زائد مسلح افراد موجود تھے اور پھر واپس لوٹنے کے بعد سونیا اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتی۔ اگر وہ اس کی بات مان لیتا تو یہ عہد شکنی ہوتی اور پھر اسے اپنے بھائی خاور کو تلاش کرنا تھا اور پھر جمیل کے خون کا کفارہ بھی ادا کرنا تھا۔ وہ ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کوریڈور میں ایک رائفل بردار کھڑا تھا جس کا نام سونیا نے قادر بتایا تھا۔ قادر، مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے اور اگر بسکٹ بھی مل جائے تو بہتر ہے، ذیشان نے کہا اور قادر اس بات میں سر ہلا کر ایک طرف چل دیا، جبکہ وہ دوبارہ کمرے میں لوٹ آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد قادر ایک چھوٹی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں چائے اور بسکٹ موجود تھے۔ اس کی رائفل شانے سے لٹک رہی تھی۔ غالباً وہ ذیشان کی طرف سے مطمئن تھا کہ ذیشان کبھی بھی اس سے الجھنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ عمارت میں آدھا درجن مسلح پہرے دار موجود تھے اور پھر یہ عمارت ہائی وے سے بھی بہت دور تھی۔ قادر کا اطمینان اسے لے ڈوبا۔ ذیشان کا ہاتھ کسی کلاڑی کی طرح کڑا اور قادر کے گلے پر پوری قوت سے پڑا۔ کڑاک کی آواز کے ساتھ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ کنگ فو کا مہلک ترین داؤ تھا۔ قادر کا بے جان جسم کٹے ہوئے شہتیر کی مانند گرنے لگا۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور بیڈ پر لٹا دیا۔ ٹرے گرنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا، تو اس نے قادر کا جسم بے لباس کیا، اس کے کپڑے خود پہنے اور اپنے کپڑے اسے پہنا دیے۔ پھر قادر کی اجرک اپنے شانوں پر ڈالی اور رائفل اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ کسی پرانے چیتے کی طرح چوکنا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ لگتا احاطے میں جا پہنچا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس طرف 2 مسلح افراد کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا اور کچھ دیر بعد رخ بدل کر دوسری سمت سے آگے بڑھا۔ اس طرف روشنی کم تھی۔ وہ احاطے کی دیوار تک پہنچ چکا تھا۔ دیوار کی بلندی تقریباً 7 یا 8 فٹ تھی۔ وہ پنجوں کے بل اچھلا اور کسی ندے بندر کی طرح اچک کر دیوار پر چڑھ گیا۔ اچانک اس پر کہیں سے سرچ لائٹ کی روشنی پڑی اور کسی نے للکارا، اے کون ہے ادھر؟ اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ دیوار سے کود کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ یہ ریتیلا علاقہ تھا، کہیں کہیں ریت کے ٹیلے بھی تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی ریگستان میں بھاگ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے عقب میں دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ گویا سونیا کے محافظ اس کے پیچھے لگ چکے تھے اور غالب امکان یہ تھا کہ وہ وقار کی لاش بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر وہ سونیا کے ڈر سے اسے نہیں مارتے تو زخمی ضرور کرتے۔ ذیشان ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ اب عقب میں گاڑی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔
ایسے وقت بھاگنا مناسب نہیں تھا، وہ کسی بھی وقت ان کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ ایک ٹیلے کی آڑ میں مورچہ زن ہو جائے۔ کچھ دیر بعد گاڑی سامنے آ گئی۔ یہ بڑے ٹائروں والی جیپ تھی جو ٹیلے سے کچھ فاصلے پر رکی، اور اس میں سے 3 رائفل بردار اترے۔ وہ یہاں کہیں ہوگا، اتنی جلدی دور نہیں جا سکتا۔ میڈم کے آنے سے پہلے اسے تلاش کرو ورنہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی وہ، ایک کی آواز سنائی دی۔ 2 افراد دائیں طرف نکل گئے جبکہ تیسرا اس ٹیلی کی طرف آنے لگا جس کی آڑ میں ذیشان مورچہ زن تھا۔ ذیشان تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ اگر وہ وہیں چھپا رہتا تو پکڑے جانے کا خطرہ تھا، گولی چلانے میں بھی رسک تھا کہ مخالف اس کی پوزیشن سے آگاہ ہو جاتے۔ ادھر وہ رائفل بردار اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ ذیشان نے گن فائرنگ پوزیشن میں کی اور نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ گن سنگل شاٹ موڈ پر تھی۔ فائر کا ہولناک دھماکہ اور گولی رائفل بردار کے سینے میں لگی۔ وہ چیختا ہوا گرا اور تڑپنے لگا۔ ذیشان فائر کرتے ہی لڑکتا ہوا دوسرے ٹیلے کی آڑ میں ہو چکا تھا۔ یہ اس نے بہت ہی بہتر کیا تھا کیونکہ فوراً ہی اس ٹیلے پر مختلف سمتوں سے پرسٹ مارے گئے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے مخالف ادھر ادھر دبک چکے تھے۔ ذیشان کے پاس وقت کم تھا، اس نے سونیا کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ دیر بعد ذیشان نے قریب پڑا پتھر اٹھایا اور ایک طرف اچھال دیا۔ پتھر کے گرنے کی آواز پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک نے آواز کی سمت فائر کیا۔ ایسا کرتے وقت اس کے جسم کا کچھ حصہ سامنے آ چکا تھا۔ ذیشان کی رائفل سے نکلنے والی گولی اس کے دائیں پہلو میں لگی۔ اس کا ایک حریف اور کم ہو چکا تھا اور وہ فائر کرتے ہی پوزیشن تبدیل کر چکا تھا۔ اب اس کے مقابل 2 افراد بچے تھے جو اس سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ وہ جسے ترنے والا سمجھے تھے وہ ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ذیشان لڑکتا ہوا لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے ان کی پشت پر جا پہنچا۔ آہٹ سن کر وہ مڑے ہی تھے کہ پے در پہ کئی فائر ہوئے۔ گولیوں نے ان دونوں کی ٹانگوں کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ رائفل ان کے ہاتھوں سے گر چکی تھی اور اب وہ تڑپ رہے تھے۔ اب خاموشی سے ایسی جگہ لیٹے رہنا، ذیشان نے انہیں حکم دیا اور ان کی رائفلیں اٹھا کر ایک طرف پھینک دی۔ خاموشی سے ایک طرف پڑے رہنا ورنہ تم دونوں کو بھی تمہارے ساتھیوں کے پاس پہنچا دوں گا۔ وہ سانپ کی طرح پھنکارا اور جیپ کی طرف بڑھا۔ چابیاں جیپ میں ہی موجود تھی۔ وہ جیپ کے ذریعے ہائی وے پر جا پہنچا۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے جیپ چھوڑ دی اور ایک طرف سے آتے ہوئے ٹرالر کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی کوئی اچھا انسان تھا۔ ٹرالر اس کے قریب رک گیا۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا تو ذیشان نے اسے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری جگہ سے کچھ دور چھوڑ دوں گا، وہاں سے کسی ٹیکسی رکشے کے ذریعے گھر پہنچ جانا، ڈرائیور نے کہا اور ذیشان ٹرالے میں سوار ہو گیا۔ وہ رات گئے کافی دیر سے گھر پہنچا۔ اس کی ماں عابدہ کافی پریشان تھی۔ ذیشان نے جھوٹا بہانہ بنا کر اسے مطمئن کیا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، نہا کر سونے چلا گیا۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے عابدہ نے بتایا کہ دن میں ایک خوبصورت سی لڑکی آئی تھی اور تمہارا پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنا نام شگفتہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ تم جیسے ہی گھر آؤ اسے فون کرو۔ وہ اپنا موبائل نمبر دے گئی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ عابدہ نے اسے شوق نگاہوں سے دیکھا اور وہ جھینپ گیا۔ اس کا موبائل فون تو فارم ہاؤس میں چھین لیا گیا تھا۔ اس نے عابدہ کے موبائل سے شگفتہ کو کال کی۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ سلام، میں ذیشان بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ذیشان صاحب، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت تو میں ڈیوٹی پر ہوں، آپ شام 6 بجے کیفیٹیریا میں آ جائیے، دوسری طرف سے شگفتہ نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ذیشان وقت سے 15 منٹ پہلے کیفیٹیریا جا پہنچا۔ شگفتہ 6:10 پر کیفیٹیریا میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازے سے ہی ذیشان کو دیکھ لیا تھا۔ سلام کے بعد ذیشان اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ وہ سلام کا جواب دے کر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شگفتہ، میں بعد میں آپ کی بات سنوں گا، سب سے پہلے آپ کو میری بات سننا پڑے گی۔ میں ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، غلط صحبت میں پڑھ کر لڑکپن ہی سے جرائم کی راہ پر چل نکلا۔ پھر اس نے بتایا کہ جمیل کے غیر ارادی قتل کے بعد اس پر کیا گزری۔ اس نے اپنی کلائی پر کڑے کا جلا ہوا نشان بھی دکھایا، پھر بولا، مس شگفتہ، میں ہر قسم کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ شگفتہ اس کی رودات سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ ذیشان صاحب، میں نے مجبوری میں اسپتال میں نوکری کی تھی۔ دوران ملازمت مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس اسپتال میں ڈاکٹر کے روپ میں ڈاکو، بلکہ یوں کہہ لیں کہ درندے رہتے ہیں۔ یہاں انسان کے جسم سے دل، گردے، جگر اور آنکھیں نکال کر محفوظ کر لی جاتی ہیں، پھر انہیں مارکیٹ میں منہ مانگے داموں فروخت کیا جاتا ہے اور جسم غائب کر دیا جاتا ہے۔ شاید اس اسپتال میں کسی خفیہ جگہ ایسی باڈیز کو منتقل کیا جاتا ہے، یا شاید کسی طریقے سے تلف کر دیا جاتا ہو کہ کہیں کوئی سراغ نہ ملے۔ وہ شکار کے لیے غریب اور لاوارث لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ اس قدر چالاک ہیں کہ اپنے جرم کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ تینوں باپ بیٹے درندے ہیں۔ سیٹھ دوار ناجائز اسلحے کا بیوپاری ہے۔ اسپتال ایمبولینس میں ناجائز اسلحہ لا کر تہخانے میں چھپایا جاتا ہے اور پھر یہاں سے ڈیلیوری کی جاتی ہے۔
آپ کے بھائی ڈاکٹر خاور ایک دیانتدار انسان تھے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے استعفیٰ دیتے وقت ڈاکٹر سہیل اور ڈاکٹر تالش کو دھمکی دی کہ وہ پولیس کو سب کچھ صاف صاف بتا دیں گے۔ پھر میرے سامنے ہی ڈاکٹر تالش کے کارندے ڈاکٹر خاور کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا تھا۔ پھر وہ کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، میں نہیں جانتی۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی اگر کسی کو کچھ بتایا تو وہ میرے ساتھ ساتھ رخسار کو بھی قتل کر دیں گے۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی، لیکن میرا ضمیر مجھے بدستور ملامت کرتا رہا۔ اس روز بھی آپ سے ملنے کے بعد ضمیر کے ملامت کرنے پر میں نے سوچا آپ کو صاف صاف بتا دوں، میں ان شیطانوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا کر بیان بھی دے سکتی ہوں۔ وہ بولتی چلی گئی، جبکہ ذیشان کے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ شگفتہ کے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کہیں ان درندوں نے خاور کو بھی، یہ سوچتے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ لوگ اس قدر سفاک ہوں گے یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی بھی حل اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بہت خطرناک لوگ تھے اور قانون بغیر ثبوت کے ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچ بچار کرتا رہا۔ اچانک ایک خیال کے تحت ذیشان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں مریض بن کر اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت حاصل کر لوں گا۔ ذیشان پاگل مت بنو، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اگر اسپتال میں تم پہچان لیے گئے تو خاور کی طرح تمہیں بھی غائب کر دیا جائے گا، شگفتہ نے کہا۔ اس دوران وہ اس سے بے تکلف ہو چکی تھی۔ اپنی بے ساختگی پر وہ جھینپ گئی۔ ذیشان مسکرا اٹھا۔ انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے گا کیونکہ ہمارے ارادے نیک ہیں، اور پھر کسی نہ کسی کو تو ان کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ اگر وہ شیطان اس طرح آزاد رہے تو نہ جانے ڈاکٹرز کے مقدس پیشے کی آڑ میں کتنے ہی گھر اجاڑیں گے۔ ذیشان نے کہا تو وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران ذیشان کی نظریں شگفتہ پر جمی رہیں، جبکہ وہ بار بار نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتی اور پھر پلکیں جھکا لیتی۔ وہ اسپتال کا جنرل وارڈ تھا۔ اس وسیع اور اظہار نما کمرے کے تقریباً ہر بیڈ پر مریض موجود تھے۔ اس وارڈ میں غریب اور مستحق مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ ذیشان بھی اسپتال کے ایک بیڈ پر لیٹا کرا رہا تھا۔ اس نے اسپتال میں داخل ہوتے وقت پیٹ درد کی شکایت کی تھی۔ یہاں آتی اس نے نوٹ کیا کہ اس وارڈ میں موجود تمام مریضوں کا تعلق مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ ایسے لوگ ڈاکٹر تالش کا آسان شکار ہوتے۔ کچھ دیر پہلے ایک ڈاکٹر مریضوں کا معائنہ کر کے جا چکا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب مریضوں کے لیے کھانا آ چکا تھا۔ تمام مریض ذوق و شوق سے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ذیشان نے اپنا کھانا ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ دیر بعد نظر بچا کر کھانا ضائع کر دے گا۔ گویا ڈاکٹر تالش قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کرنے سے پہلے مریضوں کو خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ شگفتہ نے ذیشان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ کسی مریض کو شکار کرنے سے پہلے وارڈ میں موجود تمام مریضوں کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وارڈ میں موجود مریض اونگنے لگے ہیں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے ہوش و خیرت سے محروم ہوتے چلے گئے۔ ذیشان نے اپنا کھانا ضائع کیا اور اس طرح لیٹ گیا جیسے وہ بھی بے ہوش ہو چکا ہے۔ رات 10 بجے کے قریب وہ چوکنا ہو گیا۔ اسے اپنے پہچان لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی موجود تھی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک سے زائد افراد تھے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ اب وہ وارڈ میں داخل ہو چکے تھے۔ اسے اسٹریچر پر منتقل کرو، ایک آواز ابھری۔ ذیشان نے دائیں آنکھ کی جھری سے دیکھا۔ یہ 3 افراد تھے، ڈاکٹر سہیل اور 2 میل نرس۔ انہوں نے بیڈ نمبر 7 پر سے بے ہوش صحت مند نوجوان کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا اور وارڈ سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی ذیشان اٹھا اور تیزی سے باہر نکلا۔ وہ اسٹریچر لیے کوریڈور میں تیزی سے چل رہے تھے اور دائیں سمت جانے والی راہداری میں مڑے۔ اسی وقت راہداری میں سے ایک دبلا پتلا ڈاکٹر نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کی نظر ذیشان پر پڑتی، وہ پھرتی سے قریبی ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کوئی دفتر نما کمرہ تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ بہتر ہی ہوا، ورنہ ذیشان مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ اس نے دروازے کی جھری سے دیکھا۔ وہ دبلا پتلا ڈاکٹر اسی طرف آ رہا تھا، گویا یہ دفتر اسی ڈاکٹر کا تھا۔ ذیشان دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے چپک گیا۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ذیشان اپنی پنڈلی سے بندھا خنجر پہلے ہی نکال چکا تھا۔ ڈاکٹر نے لائٹ آن کی ہی تھی کہ ذیشان تیندوی کی سی حرکت سے تیزی میں آیا اور ڈاکٹر کی گردن سے بازو لپیٹ کر لاک کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کے منہ سے آواز نکلتی، وہ اس کے گلے پر خنجر کی نوک رکھ چکا تھا۔ خاموشی سے کھڑے رہو، ہلنے جلنے یا شور مچانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ لمحوں میں دھڑ سے تمہارا سر الگ کر دوں گا، وہ صفاق لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔
اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: شبنم عباسی صاحبہ ہیں اسلام آباد پاکستان سے، محتشم صاحب ہیں نیدرلینڈ سے، طلحہ فائٹر صاحب ہیں لاہور سے، آصف خان صاحب ہیں نیو کراچی پاکستان سے، چودھری ابو حمدان مہر گجرانوالا پاکستان سے، عبدالرشید صاحب ہیں ملتان سے، سلمان شیخ داوڑ گجرات انڈیا سے، اور فیاض خان صاحب ہیں ترنڈا محمد پناہ تحصیل لیاقت پور پاکستان سے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر اور لائک کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اچھی کہانیاں ملتی رہیں۔ شکریہ۔